अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। भां भां की आवाज़ सुनकर आगा जान बुरी तरह से चौंक गए थे। ये किसका बच्चा रो रहा है? उन्होंने बराबर में बैठे हुए दानी से सवाल किया, जिसकी नज़रें लैपटॉप पर मरकूज थीं। थोड़ी ही देर में उसका रिजल्ट निकलने वाला था। अगर वो पास हो जाता तो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका दाखला पक्का था। इसी वजह से उसे आसपास का कोई होश ही नहीं था। आवाज़ जब मज़ीद नज़दीक हुई तो आगा जान के माथे पर लातादाद बल पड़ गए थे। ये अपनी शबनम अभी तक वापस नहीं गई। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में फिर से दानी से सवाल किया, लेकिन दानी के सर पर जूं तक न रेंगी। जब उसे अपने कमरे पर तपिश का एहसास हुआ तो बड़बड़ा कर सीधा होकर बैठ गया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। आगा जान एक गर्म थप्पड़ इसकी कमर पर रसीद कर चुके थे। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर गया। मरने से पहले मुझे ये बता दो कि किसका बच्चा इतनी ऊंची आवाज़ में रो रहा है। जल्दी से बाहर जाकर देखो। आगा जान, हमारे घर में सिर्फ शबनम आपी के ही बच्चे आते हैं, बाकी तो किसी का बच्चा इस हवेली के आसपास भी नहीं भटकता। अपने जलाद बेटे के बारे में तो आपको अंदाज़ा होगा ही। उसका इशारा उस वक्त यूसुफ खानजाई की तरफ था। तो फिर ये किसका बच्चा रो रहा है, पता चल ही जाएगा। दानी ने यह कहकर उंगलियां लैपटॉप पर चलाना शुरू कर दी, लेकिन फिर जल्द ही उसकी उंगलियों को थमना पड़ा। कमरे का दरवाज़ा एक धमाकेदार आवाज़ से खुला था और वो बाँ बाँ करता हुआ बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेहरमा बेगम थी, जिनकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे थे। आगा जान, आज आप एक बात क्लियर कर ही दें, क्या मुझे कचरे के ढेर से उठा कर लाए थे? उसने सूं सूं करती हुई नाक से आगा जान से सवाल किया। अरे मेरे बच्चे, क्या हो गया है? इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही हो? पहले आप मुझे जवाब दें, क्या आपने मुझे कचरे के ढेर से उठाया था? नहीं मेरी जान, तुम तो मेरे सबसे लाडले भाई की सबसे लाडली औलाद हो। तो फिर यहाँ पर मेरे साथ सौतेलों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? किसकी हिम्मत हुई है तुम्हारे साथ सौतेलों वाला सलूक करने की? अभी और इसी वक्त मुझे बताओ, मैं उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा। आगा जान कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए थे। हौसला करें आगा जान, अभी आपने ब्लड प्रेशर की गोली खाई है? दानी ने फौरन से उनके कंधे को थपका और उन्हें बैठने का इशारा किया। उसी की गलती होगी, वरना कोई भी इसको बिला वजह नहीं डांटता है। दानी का तो उसके साथ बचपन से ही बैर था। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम इंसान को बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए। वो दानी को आंखें दिखाते हुए बोली, जो कि फिर लैपटॉप की तरफ देखने लगा था। अपने सगे बेटे को कहीं के वो अपने लिए मुलाजमा रख ले। तुम जो हर घर में काम काज के लिए फिर मुलाजमा को फालतू पैसे देने की क्या ज़रूरत है? दानी की ज़बान में फिर से खुजली हुई थी। अल्लाह करे तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए। अब दानी को लगा किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। बेवकूफ़ लड़की, अभी और इसी वक्त अपनी बद्दुआ वापस लो। अगर मैंने अपनी बद्दुआ वापस ले ली तो मैं मेहरबान नहीं। उसने दानी को आंखें दिखाई थी। अब्बा जान देखें इसे, बोलें कि अपनी बद्दुआ वापस लें। कुछ भी नहीं होता बेटा जी, रिजल्ट तो निकल चुका होगा, अब उन्होंने अपलोड करना होगा। आगा जान ने उसे हौसला दिया था। अब क्या कहा है तुम्हें यूसुफ ने? वो एक दो मुझसे अपने कमरे की सफाई करवाते हैं और फिर बाद में नुक्स निकाल कर मुझे डांटते हैं, यूं जैसे सफाई के पैसे देते हो। मजाल है जो उन्होंने कभी 5 रुपए का सिक्का अपनी जेब से निकाल कर मेरे हाथों पर रखा हो। पैसे के नाम से ही उनकी जान निकल जाती है और काम उनको परफेक्ट चाहिए होता है। चले ठीक है, वो बड़े हैं और हम छोटे हैं। अगर वो काम कह देते हैं आगा जान, तो इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, राइट? वो बराह रास्त अपने ताया जान की आंखों में झांकते हुए बोली। आगा जान ने खामखा ही राइट बोल दिया था। मुझे बताएं कि वो जलील मुझे किस खाते में करते हैं? अभी भी उन्होंने मुलाजमा के सामने मुझे डांटा और गलती सिर्फ इतनी थी कि उनके 5 परफ्यूम्स टूट गए थे। उसकी खुशबू कमरे में फैल गई थी। अब ये कौन सी बड़ी बात थी जो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं? फर्श धोया जा सकता है, मैंने तो उन्हें कहा था कि मैं धो देती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे गेट लॉस्ट बोलकर कमरे से निकाल दिया।
پھر سے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی تھی۔ میری بچی، پہلے تو تم خاموش ہو جاؤ اور اپنے آنسو اس بے وقوف شخص کے لیے ضائع مت کرو۔ فی الحال آغا جان کے لیے اپنے کانوں کی حفاظت ہر چیز سے بڑھ کر دی۔ انہیں تو ڈر تھا کہ اگر مزید تھوڑی دیر تک اس لڑکی کا باجا بجتا رہا تو ان کی سماعت ہی چلی جائے گی۔ تم یہاں پر بیٹھو، میں ابھی اور اسی وقت یوسف کو بلاتا ہوں۔ میں تمہارے سامنے اس کو ڈانٹوں گا۔ 5 منٹ کے بعد یوسف کو گھر میں ہونے والے چھوٹے سے جرگے میں بٹھایا گیا تھا۔ فیصلہ سنانے والی دادی جان اور آغا جان تھے۔ یوسف کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے۔ آتے ساتھ ہی اس نے سامنے بیٹھے انتہائی فضول لڑکی کو گھورا تھا، جو اسے دنیا کی سب سے فالتو لڑکی لگتی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، بیٹھو یہاں پر، مجھے بتاؤ کہ تم نے میری بچی کو ڈانٹا کیوں ہے؟ اپنی بچی سے پوچھیں کہ یہ کیا کر کے آ رہی ہے، کیا کیا ہے تم نے؟ وہ فوراً سے مہرماں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ارے آغا جان، تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تو تھا، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ بیٹا جی، ابھی عدالت لگی ہے، دوبارہ سے بولو۔ دانی کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس کی اسکالرشپ پکی ہو گئی تھی، اس کے پاؤں زمین پر نہ لگ رہے تھے۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو ہوا میں اڑ کر ہی امریکہ پہنچ جاتا، لیکن ابھی اس کے پاس ایسی کوئی شکتی نہیں آئی تھی۔ مجھ سے صرف اتنی غلطی ہوئی تھی کہ میں نے ان کی کچھ پرفیومز توڑ دیے تھے، اور میرے کپڑے ان کے بارے میں بتا کہ تم نے وہ کپڑے جلا دیے تھے اور جو گندے پاؤں لے کر میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی، تم نے سارا فرش گندا کر دیا تھا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے میرے واش روم کا کیا حال کیا تھا۔ یوسف تو جیسے پھٹ ہی پڑا تھا۔ غلطی پہلے آپ کی تھی، آپ کو مجھ سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ آغا جان، میں نے اس کو صرف اتنا بولا تھا کہ اپنے اندر تھوڑی سی لڑکیوں والی عادتیں پیدا کرو۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا تھا؟ وہ بازو لپیٹ کر آغا جان سے سوال کرنے لگا۔ نہیں میرے بچے، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں، کیا آپ میری سائڈ پر ہیں یا ان کی سائڈ پر ہیں؟ یہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ تم پہلے میرے ساتھ چلو اور جو وہاں پر کچرا پھیلا کے آئی ہو اس کو صاف کرو۔ آغا جان، وہ منمنائی تھی، لیکن یوسف کی آنکھوں سے خوف زدہ ہو کر فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ تو الٹا حساب ہو گیا تھا۔ یوسف کو سبق سکھانے کے چکر میں اس نے اپنی گردن پر چھری رکھوا لی تھی، اور گھر والوں کے سامنے اس کا پول بھی کھل گیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا رونا دھونا صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا۔ حقیقت میں تو اس بیچارے کا نقصان کر کے آئی تھی، جس کو ہر چیز ہی پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، اور ذرا سی گندگی ہوتی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔ قسم سے بھائی جان، آپ نے تو دل ہی خوش کر دیا۔ دانی نے یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو یوسف اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ واہ، کیا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بھی اپنے بھائی کے لیے۔ یار یار نہ رہا، پیار پیار نہ رہا۔ وہ چلتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی اس نے اپنے دوستوں کو بھی انفارم کرنا تھا اور پارٹی بھی کرنی تھی۔ آفٹر آل امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر اس کو داخلہ مل گیا تھا۔ دادا جان کے سامنے جا کر تم نے کیا تماشا لگایا تھا؟ وہ فرش پر بیٹھی کپڑے سے رگڑ رگڑ کر نشانات مٹا رہی تھی، جب دھار کی آوازیں سن کر اس کا ہاتھ پاؤں خوف کے مارے کانپنے لگے تھے۔ جو میں نے سوال کیا مجھے اس کا جواب دو۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑا لیتا ہوا وہ کھا جانے والے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں بس رو رہی تھی، اور کیا؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ وکٹم پلے کر کے تمہیں کیا مل جاتا؟ اٹینشن، وہ فوراً سے بولی۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر دوبارہ کبھی تم نے میرے کام خراب کرنے کی کوشش کی تو حویلی کا سارا کام اس دن میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ آپ نے مجھے اپنی ملازمہ ہی سمجھ لیا ہے۔ اگر میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے گھوڑوں اور گدھوں کی طرح کام کرواتے پھریں۔ اور کم آن، میرے سامنے یہ ایموشنل ہونے والا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت ہی پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں، اور اس طرح کے ڈرامے مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں کرتے ہیں۔ فضول کی حرکتیں کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے کام کی طرف توجہ دو۔ میرا کل امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ پہلے یہاں کی صفائی کرو۔ آپ نے ہی تو کہا تھا
کہ اپنے کام کی طرف توجہ دو. زیادہ باتیں مت کیا کرو ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گا. آپ کی تو گفتگو ہی زبان کاٹنے سے شروع ہو کر زبان کاٹنے پر ہی ختم ہو جاتی ہے. مت ماری گئی تھی میری جو میں اس گھر میں آ گئی تھی. اتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی. خالہ جان کے گھر میں شہزادی بن کر رہ رہی تھی. اگر مجھے موقع ملے تو میں ابھی اور اسی وقت واپس چلی جاؤں. اونچی اونچی آواز میں بربراتی ہوئی وہ غصے سے صفائی کر رہی تھی، جبکہ یوسف اطمینان سے شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی پھیرا تھا. گھر میں کئی ملازمائیں موجود تھیں، لیکن جو خوشی اس سے اس لڑکی سے کام کروا کر ہوتی تھی اور جو سیٹسفیکیشن اس لڑکی کے کام سے ملتی تھی وہ کسی اور کے کام سے نہیں. ہاں، اسے کام پر لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا، لیکن یوسف جیسے بندے کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. یوسف بھائی، وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ خوبصورت نسوانی آواز سن کر اپنی جگہ پر رک گیا. وہ بہت ہی پیار سے یوسف کا نام پکار رہی تھی. ایک لمحے کے لیے اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن پھر دوبارہ سے اس نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا. بولو، مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کا پورا کمرہ شیشے کی طرح چمکا دیا ہے. تمہارے لیے بدلے میں یہی کافی ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ورنہ جتنا نقصان تم نے میرا کیا، اگر میں تم سے پیسے وصول کرتا تو تمہارا پہلے سے خالی بینک نیگیٹو میں چلا جاتا. یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر نکل گیا تھا. کنجوس کہیں کا، سارے پیسے اپنی گرل فرینڈ کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے. ارے اس کی ایک گرل فرینڈ کہاں ہوگی؟ اس کی تو ہزاروں کے حساب سے لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہوگی، ان پر پیسے لوٹاتا رہتا ہوگا. میرے جیسے غریب بچوں کے لیے پیسے کہاں بچتے ہوں گے؟ اب مجھے اس کا پیچھا کرنا ہی پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ پیسے کہاں پر لگاتا ہے. وہ یہ کہہ کر جیسے ہی پلٹی تو نگاہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے یوسف پر جا کر جم گئی تھیں، جس نے اپنے والٹ سے 5,000 کے 3 نوٹ نکالے ہوئے تھے. تم کسی چیز کے قابل ہی نہیں ہو، غصے سے کہتا ہوا تینوں نوٹ اپنی جیب میں ڈالتا وہ پھر سے وہاں سے چلا گیا تھا. ارے تیری مت ماری گئی ہے مہرباں، کیوں اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑیاں مارتی رہتی ہیں؟ اتنے اچھے وہ پیسے نکالنے والا تھا، لیکن میری زبان، قسم سے اگر یہ زبان کام کی نہ ہوتی تو میں اسے سب سے پہلے کاٹتی. اپنے آپ کو کوستی ہوئی وہ غصے سے اس کے کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ ہاتھ پھر سے گلدان کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا اور گلدان زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وہ بہت کلمسی تھی. اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے ہی ہر وقت اس کی جان سولی پر ہی اٹکی رہتی تھی. جس کام یہ بھی ہاتھ ڈالتی تھی وہ الٹا ہو جاتا تھا. گلدان ٹوٹنے کی آواز تو یوسف کو بھی سنائی دی تھی. وہ بھی گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا. وہ اس لڑکی کو کتنا سمجھاتا، کتنی سزائیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کی تو قسمت ہی خراب لکھی ہوئی تھی. واپس پلٹنے کی بجائے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی. ویسے چچی جان، میں ایک بات سوچ رہی تھی. فریج سے سیب نکالتے ہوئے اس نے دھوئے بغیر ہی کاٹنا شروع کر دیا تھا. چچی جان نے اسے ٹوکا، لیکن وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے چچی کی بات کو اگنور کر گئی. اس کو میں بعد میں دھو لوں گی، آپ اس کو چھوڑیں اور میری بات سنیں. وہ ابھی تک اپنی ہی بات پر قائم تھی. ہاں بولو، میں سن رہی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یوسف بھائی ہمیشہ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ کہیں ان کا بریک اپ تو نہیں ہو گیا ہے؟ ویسے تو وہ جتنے ہینڈسم ہیں اور جتنے خود کو سجا سنوار کر رکھتے ہیں ان کے 3-4 چکر تو ضرور چل گئے ہوں گے. یہ بات میرے سامنے کر دی ہے، لیکن یوسف کے سامنے مت کرنا. وہ اپنے کردار کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے. وہ یہ بات برداشت نہیں کرتا. ارے میں کون سا ان پر الزام لگا رہی ہوں، میں تو بس اپنے خیالات پیش کر رہی ہوں. بیٹا جی، یوسف کو جانتی تو اس لیے خیالات اپنے آپ تک کی محدود رکھا کرو. اچھا چچی جان، ایک اور بات سنیں نا. اب کی بار وہ للچائی لہجے میں بولی تھی. میں تمہیں باہر جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دوں گی. پہلے بھی تمہاری وجہ سے میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی. چچی جان، وعدہ کرتی ہوں مغرب ہونے سے پہلے
ہی گھر واپس آ جاؤں گی۔ پلیز یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے دیں۔ رانی کے ساتھ گلاب کے پھول توڑنے کے لیے جانا ہے اور پھر اس کے پیارے پیارے گجرے بناؤں گی۔ پلیز چچی جان، پلیز، بس صرف آخری بار۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج تو تم جا نہیں سکتی اور کل کے بارے میں سوچوں گی۔ ابھی اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور نیند پوری کرو۔ یعنی آپ نے مجھے پرمیشن دے دی؟ تھینک یو سو مچ چچی جان۔ میں آپ کو جانے سے پہلے ایک بات انفارم کر دوں گی۔ ان کو خوشی سے گلے لگاتے ہوئے وہ ان کے چہرے کو چومنے لگی تھی، جبکہ چچی جان نانا کرتی رہ گئی تھیں اور پھر اس کی پشت کو دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ میری جلدی سی دی۔ ان کے لہجے میں چھوٹی سی لڑکی کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ سب بیلی والے اس کو پسند کرتے تھے۔ وہ دل کی بہت صاف تھی، ہاں، لیکن حرکتیں کافی عجیب و غریب تھیں۔ بعض اوقات وہ لوگ عاجز سا بھی جاتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے اسے بری طرح سے لتارا نہیں تھا، سوائے یوسف خان کے۔ وہ تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اگر دادا جان کی بھی کوئی بات اسے بری لگ جاتی تھی تو وہ ان کو بھی ٹوک دیتا تھا۔ جرگے کے سارے فیصلے وہ خود اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ جب بھی کسی دو گھروں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا تو وہ ان دونوں کو ہی بولنے کا برابر موقع دیتا تھا۔ جب سے وہ سردار بنا تھا، گاؤں کے بہت سے مسائل خود بخود ہی حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی بھی اپنی برادری یا پھر امیر لوگوں کو غریبوں پر فوقیت نہیں دی تھی۔ جس کا جو حق ہوتا تھا وہ اس کو ہی دلواتا تھا، اور اسی وجہ سے ہی وہ سب کا ہی فیورٹ تھا۔ گاؤں والوں کی زبانیں اسے دعائیں دیتے ہوئے نہ تھکتی تھیں۔ اس کے سردار بننے کے بعد گاؤں میں بہت سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بھی شروع ہو گئے تھے۔ ابھی اس کے آگے الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ تھا اور ایم این اے بننے کا ارادہ تھا۔ اس میں بھی اس گاؤں والوں کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل تھی۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھے تو 9 بجے ہی تیاری شروع کرتی۔ بار بار وہ ڈریس اپنے ساتھ لگا کر دیکھتی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اسے گلاب کے پھول توڑنے کے لیے نہیں جانا تھا، بلکہ اس کی دوست کی مہندی تھی۔ اسے بس ایک بار اپنی حویلی سے باہر نکلنا تھا، اور اس کے لیے چونکہ چچی جان کی پرمیشن مل گئی تھی، واپسی کا اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گی۔ مہندی کا خوبصورت سا جوڑا اپنے بیگ میں ڈالنے کے بعد اس نے بڑی سی چادر لی اور وہ چھوٹا سا بیگ اپنی چادر کے نیچے چھپا کر حویلی سے باہر نکل گئی۔ آج تو چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ جانی پہچانی خوبصورت مردانہ آواز ہی سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ چودھری اویس تھا، اس کا بیسٹ فرینڈ کا بھائی۔ وہ اس کو مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ اویس پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس قدر لاتعلقی کی اور بے رخی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اویس بھائی، اس کا سارا فلرٹ ہوا بن کر اڑ گیا تھا۔ اب وہ بازو لپیٹے انتہائی خونخوار نظروں سے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتی ہوئی مہرباں کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ فلرٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ پر یقین انداز میں بولی تھی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، تمہاری شادی کبھی بھی ایک ہینڈسم انسان سے نہیں ہو پائے گی۔ اگر ہینڈسم انسان آپ جیسے ٹھرکی ہوتے ہیں تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں کبھی بھی ہینڈسم انسان سے شادی کرنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ اس سے اچھا ہے کہ میں کسی سوکھے ہوئے لائل بندے سے شادی کر لوں۔ وہ سٹینڈرڈ تو تم نے بہت ہائی رکھے ہوئے ہیں۔ بس کیا کروں، کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ فوراً ہی ہلکے پھلکے لہجے میں بات کرنے لگی تھی۔ اویس کی حرکتوں سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ چونکہ وہ اس سے 1 سال چھوٹا بھی تھا، اسی وجہ سے وہ اسے زیادہ سیریس نہیں لیتی تھی۔ اگر کبھی وہ پھیلنے کی کوشش کرتا تو فوراً ہی بھائی بول کر اسے اس کی اوقات میں واپس لے آتی تھی۔ تم حویلی میں کیا بتا کر آئی ہو؟ اگر تمہارے کزن کو پتہ چلا، وہ تو یہاں پر آ کر چیخنا چلانا شروع کر دے گا۔ اگر میرے گھر میں شادی تمہاری وجہ سے خراب ہوئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لڑکی مصنوعی غصے سے کوٹتے ہوئے بولا تھا۔ فکر مت کرو، میرا کزن کبھی بھی یہاں پر نہیں آ پائے گا۔
اور اگر آ بھی جاتا ہے تو تم لوگوں کو پہلے سے ہی بندوبست کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر اس نے تم نے میرے کزن کے ساتھ لڑائی نہ کی ہوتی تو آج دونوں گھروں کے تعلقات بہت اچھے ہوتے۔ یہ کہہ کر تیزی سے چلتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اویس کندھے اچکاتا گانے گنگناتا ہوا اپنی دوسری کزن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چودھری اویس کی اور یوسف خان زائی کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، جبکہ یوسف کی کزن اویس کی بہن کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ان دونوں لڑکیوں نے اپنی دوستی نہیں توڑی تھی، حالانکہ دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں کے سامنے سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ابھی تک یوسف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی دوست کی مہندی پر گئی ہوئی ہے۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو صرف 8 بج رہے تھے۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ نمرا جا کر مہرباں کو بولو میرے لیے کپ چائے بنا دے، بھائی وہ تو کمرے میں نہیں ہے۔ نمرا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور پھر سے موبائل پر اپنا فیورٹ سیزن دیکھنے لگی۔ پھر باہر ہوگی، اسے جا کر کہو کہ جلدی سے 10 منٹ کے اندر اندر چائے لے کر آئے، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ بھائی میں نے پچھلے حصے میں بھی دیکھا تھا، وہ وہاں پر بھی نہیں ہے، نمرا نے تیزی سے جواب دیا اور دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب وہ مزید کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی اور نہ ہی اسے ڈسٹرب کیا جائے۔ دوسری طرف یوسف کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اگر وہ وہاں پر بھی نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی، نمرا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ یوسف چلتا ہوا چچی جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ارے بیٹا اپنا ہی کمرہ ہے، جب جی چاہے آؤ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے شہزادے یوسف کی نظر اتاری تھی، جو کہ بے حد ہینڈسم اور حسین نئے نقوش والا تھا۔ چچی جان آپ کو پتہ ہو کہ مہرباں کہاں پر ہے؟ یہ سن کر چچی جان گڑبڑا گئی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا تھا، کیونکہ اتنا تو انہیں بھی اندازہ تھا مہرباں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی ہے۔ اسے حساب کتاب برابر کرنے کا ارادہ تو وہ بعد میں رکھتی تھی، فی الحال انہیں گھر میں موجود مردوں کو پرسکون کرنا تھا۔ چچی جان کو شام کے وقت ملازمہ کے ہاتھوں یہ خبر بھی ملی تھی کہ فوزیہ کی مہندی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑکی پھولوں کا بہانہ کر کے فوزیہ کی مہندی پر گئی تھی، جو کہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ یوسف کو بھی اس کی سہیلی کی مہندی کا علم تھا۔ شام کے وقت اویس سے نہ جانے اس کا سامنا ہو گیا تھا۔ اویس میں اس کو طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر ان نظروں کا مطلب کیا ہے، اور ابھی اپنی کزن کی غیر موجودگی، یہ ساری باتیں ہتھوڑوں کی طرح اس کے ذہن پر برس رہی تھیں۔ بیٹا وہ حویلی میں ہی ہوگی، تم جا کر دیکھو۔ وہ حویلی میں کہیں بھی نہیں ہے، میں ہر جگہ دیکھ چکا ہوں، اور نمرا نے بھی یہی کہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں پر گئی ہے؟ ہر بار وہ آپ سے ہی اجازت لیتی ہے۔ اب وہ اپنے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے سے نرمی غائب ہو چکی تھی، کیوں لگ رہا تھا جیسے اس میں روایتی سردار داخل ہو گیا ہو۔ بیٹا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ پھول توڑنے کے لیے جا رہی ہے۔ کون سی دوست؟ کیا اس نے نام بتایا؟ وہ چچی جان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ ارے بیٹا اس کی تو صرف ایک ہی دوست تھی۔ جی ہاں چچی جان، اس کی صرف ایک ہی دوست تھی، اور وہ تھی فوزیہ، جس کے بھائی نے مجھے پورے گاؤں والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اگر تو اس کے گھر ہوئی تو آج میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا تھا، اور وہیں پر ہی چچی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس بے وقوف لڑکی کو سمجھایا بھی تھا میں نے کہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، اس بارے میں تجھے نہیں بچا پاؤں گی۔ اے بانو، کہاں پہ مر گئی ہے؟ جلدی سے میرا فون لے کر آؤ، اور فوزیہ کے گھر کا نمبر ڈائل کر اسے گھر پر بلا۔ اگر اس نے اسے فوزیہ کے ساتھ پکڑ لیا تو قیامت برپا کر دے گا۔ یوسف خان زئی خود اس علاقے میں نہیں گیا تھا، اس نے اپنے خاص ملازم کو بھیجا تھا جو کہ چودھریوں کے گھر ہی ان کا وفادار بن کر رہ رہا تھا، لیکن وہ سردار یوسف کے لیے کام کرتا تھا۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں یہاں پر چاہیے، سمجھ آئی تمہیں؟ اگر وہ اندر نہ ہوئی تو وہ اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ ابھی اور اسی وقت اسے باہر لاؤ، اس کا تو میں دماغ ٹھکانے پر واپس لاتا ہوں۔
دوسری طرح سے چچی جان نے فوراً سے فوزیہ کو کال کی تھی۔ اس کا موبائل کمرے میں بج رہا تھا، کسی کو عطا پتہ ہی نہیں تھا۔ سب مہمان باہر موجود تھے، وہ بھی فوزیہ کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھی گانے پر تالیاں بجا رہی تھی۔ کچھ عورتیں اسے دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں گھسی ہوئی سرگوشی کر رہی تھیں۔ ارے یہ تو سردار کے چچا کی بیٹی ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ سردار کی تو اویس کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے نا، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر یہ لڑکی، لگتا ہے کہ ان کی ناراضگی دور ہو گئی ہے۔ کچھ عورتوں نے لقمہ دیا اور کچھ کہہ رہی تھیں کہ وہ حویلی والوں سے چھپ کر یہاں پر آئی ہوگی، کیونکہ فوزیہ کی بچپن کی سہیلی ہے۔ اپنی سہیلی کو کیسے اکیلے چھوڑ سکتی ہیں؟ جتنی زبانیں تھیں اتنی ہی باتیں تھیں، اور وہ ہر کسی کی باتوں کو نظر انداز کیے ہوئے بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر شیر خان پر پڑی، اس کی انجوائمنٹ غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنے چہرے کو چھپایا اور فوزیہ کے قریب سے اٹھتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ شیر خان ابھی آس پاس دیکھتا ہوا اندر داخل ہو ہی رہا تھا۔ اسٹیج تھوڑا سا سائڈ پر کر کے بنا ہوا تھا، لیکن وہاں سے ہر کوئی صاف نظر آ رہا تھا۔ فوزیہ نے اسے اچانک سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو کافی حد تک سمجھ گئی تھی، اسی وجہ سے وہ نارمل انداز میں ہی بیٹھی مسکراتی رہی۔ شیر خان آگے کی طرف بڑھا، اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد وہ باہر گیا۔ صاحب جی، وہ حویلی کے اندر تو موجود نہیں ہے، تم نے اچھے سے دیکھا نہیں ہوگا، وہ اندر ہی ہے، اس کے علاوہ اور کہاں پر جا سکتی ہیں؟ صاحب جی، میں نے ہر جگہ پر دیکھ لی ہے، وہ واقعی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے رمشا سے بھی پوچھا ہے، لیکن اس نے بھی مجھے بی بی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ رمشا شیر خان کی چاہنے والی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مہرماں کی بھی بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے مہرماں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور حویلی ساتھ ہی چھپی ہوئی مہرباں اپنا نقاب درست کرتے ہوئے باہر نکلی تھی کہ اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ابراہیم نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اویس کا سب سے بڑا بھائی تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تمہیں اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ رسانیت سے بولا تھا۔ دوستی نبھانا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن دوستی سے بھی زیادہ انسان کی خودداری اور عزت نفس ہونی چاہیے۔ ابھی تم چھوٹی ہو، ابھی تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اتنا ہی کہنا پسند کروں گا کہ جس کام سے تمہارے گھر والے منع کریں اس کام سے منع ہو جایا کرو، کیونکہ گھر والوں کی عزت کے سوا ایک لڑکی کے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں زہر بن کر اس کے دل میں اتر رہی تھیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ رونا بند کرو، میں تمہیں نیچا نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور نہ ہی میرا مقصد تمہارا دل دکھانا تھا۔ میں صرف اور صرف تمہارا بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہا ہوں، دوبارہ گھر والوں سے چھپ کر کوئی بھی کام مت کرنا، سمجھ آئی گڑیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بھائی، میں سمجھ گئی ہوں، میں دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے میرے خاندان والوں کی ناک نیچی ہو۔ یہ کہہ کر اپنے آنسو پوچھتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جلدی اسے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑا، کیونکہ اب اسے کوئی طریقہ تلاش کرنا تھا تاکہ وہ اپنے کزن کے ہاتھوں بچ سکے۔ اس وقت اس کے ہاتھ چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے، راستے میں تیزی سے چوڑیاں اتارتی ہوئی پھینکتی ہوئی آ رہی تھی۔ پاؤں سے پائر اتار کر بھی اس نے جنگل میں پھینک دی تھی، کیونکہ اگر اس حال میں وہاں پر جاتی تو اس کا کزن اس سے سوال کرتا، لیکن وہ اپنے کپڑوں کا کیا کرتی جو کہ مہندی رنگ کے تھے، اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مہندی جیسے فنکشن کے لیے ہی سلوائے گئے ہیں۔ یا میرے اللہ، بچا لینا مجھے۔ وہ اپنا موبائل بھی فوزیہ کے گھر ہی چھوڑ کر آ گئی تھی، اسی وجہ سے اسے ڈبل رونا آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے آغا جان نے اس کو موبائل خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، وہ بھی اب اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ حویلی کے آگے سردار یوسف خان اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر محترمہ کے آگے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بھی آدمی کھڑے تھے، وہ جہاں سے بھی داخل ہوتی پکڑی جاتی۔ اب میں کیا کروں؟ حویلی کے اندر کیسے جاؤں؟ اگر وہ آگے سے جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتی۔ اس لیے اس نے حویلی کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ بہترین ثابت ہوا تھا، کیونکہ چچا فاروق نے اسے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی آدمیوں کو سائڈ پر ہونے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر چچی جان کے کمرے میں آ گئے تھے۔
اس کے دونوں بازو زخمی تھے، چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے وہاں پر نشان پڑ گئے تھے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، پاؤں بھی زخمی ہو چکے تھے۔ اپنی بھتیجی کی حالت دیکھ کر ان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ چچی جان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے بچا لیں، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تو تم کپڑے چینج کرو۔ باہر یوسف کو کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی، ابھی تک اس بیوقوف لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پہلے تو اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن اب اسے ٹینشن ہونے لگی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں پر گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دشمنوں کے ہتھے لگ گئی ہو۔ اس طرح کے خیالات اس کو پریشان کر رہے تھے۔ یا اللہ، اس بیوقوف لڑکی کی حفاظت فرمانا۔ تب تک چچا فاروق بھی ان کے پاس آ چکے تھے۔ نمرہ اپنی بالکنی میں کھڑی ہو کر چلائی تھی۔ بھائی جان، آپ ہی ڈرائنگ روم میں سو رہی تھیں۔ آغا جان نے اس معاملے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ ساری حویلی محترمہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اسے ابھی اور اسی وقت نیچے لاؤنج میں بلا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ یوسف کہاں اتنی آسانی سے ریلیکس ہو جانے والوں میں سے تھا، وہ کہاں ان کی باتوں پر یقین کرنے والا تھا۔ اپنا سر جھکا کے نیچے آئی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن کچی نیند سے اٹھ جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خوف سے رونے کی وجہ سے۔ یوسف سردار تھا، وہ اٹھتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ سامنے تو ایک انتہائی بے وقوف لڑکی کھڑی تھی جس کے دل کا حال اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ کہاں پر تھی تم؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اب لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ جب میں وہاں پر گیا تو تم مجھے نظر کیوں نہیں آئے؟ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، آپ نے ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں ہوگا، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنی آستین نیچے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے کپڑوں کی آستینیں باقی ہاف تھیں۔ یوسف کی نظر اس کے زخمی بازو پر پڑی تو اس نے بے ساختہ بازو پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھایا تھا۔ وہاں پر چوڑیوں سے کٹنے کی وجہ سے نشانات تھے۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کس بارے میں بات کریں؟ تم اس کی شادی پر ہی تھی نا؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ میں کسی کی شادی پر نہیں گئی تھی، مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ گاؤں میں کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ مکرنے میں تو وہ ویسے بھی ماہر تھی، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ تم کیا اس کا انٹرویو لینا سٹارٹ ہو گئے ہو؟ بچی ہے وہ، اسے جانے دو، اسے پریشان مت کرو۔ پہلے تم اسے کچی نیند سے اٹھا کر لائے ہو اور اب تم اسے بلا وجہ پریشان کر رہے ہو۔ اپنی شک کی وجہ سے اس کی نیند حرام مت کرو۔ آغا جان نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس بچی کو صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے چھوڑا ہوں، ورنہ اس کا میں وہ حشر کرتا کہ پورا زمانہ دیکھتا۔ ابھی تو میرے پاس ثبوت نہیں ہے، جیسے ہی مجھے ثبوت ملا میں اس سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ اور یہ بات آپ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس دن آپ لوگ بھی اسے مجھ سے نہیں بچا پائیں گے۔ اسے سمجھا لیں کہ ان فضول حرکتوں سے باز آ جائے۔ یار کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے، لیکن میری آنکھوں میں نہیں۔ جاؤ اب یہاں سے اور جا کر اپنی نیند پوری کرو۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، تم بچ گئی ہو، لیکن زیادہ دیر تک نہیں بچ پاؤ گی۔ وہ ہنگامے کے بغیر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں پر جا کر اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے تھے۔ مجھے بتاؤ، تم کیوں اس طرح کی پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہو؟ یوسف بھائی کی تو ناک پر غصہ ہمیشہ سوار رہتا ہے، ان کو تو جیسے موقع چاہیے ہوتا ہے، اور تم انہیں ہر بار یہ موقع فراہم کر دیتی ہو۔ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے نمرہ، میں خود بہت شرمندہ، دوبارہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اس بار اس نے نمرہ کے سامنے واویلا نہیں بچایا تھا، کیونکہ وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی حرکت سے سردار کو بے حد شرمندگی ہوئی ہوگی۔ اس نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان والوں کی عزت کی پگڑی کو اچھالا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو موسم کافی خوشگوار تھا۔ چچی جان اسے اکھڑی اکھڑی سی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اپنی جان سے پیاری چچی جان کو منا لے گی۔ 2 بار اس نے چچی کو گلے لگایا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا
چچی بھی فوراً سے پگھل گئی تھی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف اور صرف ایک بیٹا ہی تھا، وہ بھی آنکھوں سے دور تھا، قطر میں ہوتا تھا۔ وہیں پر اس نے اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا ہوا تھا، وہیں پر ہی شادی کر کے سیٹل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اماں ابا کو بھی وہاں پر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن چچی اپنا گاؤں اور اپنے خاندان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں۔ اپنے بیٹے پر انہوں نے اپنے خاندان کو فوقیت دی تھی، اور ان کے خاندان میں سب سے امپورٹنٹ ہستی اس چھوٹی سی لڑکی کی تھی، مہرماں بیگم کی، جس نے 5 سال کی عمر میں ہی اپنے والدین کو کھو دیا تھا، لیکن پھر 2 محبتیں کھونے کے بعد اسے بے تحاشا لوگوں کی محبتیں ملی تھیں۔ چچی جان تو اسے ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتی تھی، اور آغا جان، ان کی جان تو اس چھوٹی سی لڑکی میں بستی تھی۔ اس کی تائی تھوڑی سی الگ مزاج کی تھی، جو کہ سال کے 6 مہینے اپنے شوہر سے ناراض ہی رہتی تھی اور میکے میں ہی ہوتی تھی، لیکن جب وہ سسرال ہوتی تب وہ چھوٹی سی لڑکی کا خیال رکھتی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ یتیم تھی، اس وجہ سے کیونکہ وہ محبت کیے جانے کے قابل تھی۔ صرف یوسف خان ہی تھا جس کے لیے اس کی روایات ہر چیز سے بڑھ کر تھیں، یہاں تک کہ اس کی روایات اس کے رشتوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی تھیں۔ شام تقریباً 5:30 بجے کا وقت تھا، مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ وہ اس وقت چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ہی دانی کھڑا تھا۔ دانی نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کیا ہوا تھا۔ تمہیں دادی جان نے منع کیا تھا کہ اس وقت یہاں پر نہیں آنا، تو پھر کیا کر رہی ہو؟ تم چپ کر جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی تمہارے معاملے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کہہ کر دانی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی بالٹی زمین پر رکھی تھی اور اس میں سے غبارہ نکال کر زور سے اس پر اچھالا تھا۔ ٹھنڈے پانی کو محسوس کرتے ہوئے وہ سردی سے کانپ اٹھی تھی۔ دانی نے ایک نہیں بلکہ مزید 2 غبارے اٹھا کر اس کی طرف اچھالے اور نیچے کی طرف بھاگنے لگا۔ ابھی بھی بالٹی میں 3-4 غبارے باقی تھے جو کہ اس نے جلدی سے اٹھا لیے تھے اور تیزی سے دانی کی طرف بھاگی تھی۔ وہ بیچارہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ محترمہ چھت کے سامنے والے حصے کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہیں سے ہی اس نے غبارے کا نشانہ باندھا، لیکن وہ چوک گئی اور دانی کی بجائے اس کی جان کے سب سے بڑے دشمن یوسف خان کے اوپر جا کر گرا تھا۔ وہ اس وقت انتہائی غصے سے جرگے سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے وہاں پر کچھ آدمیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ پہلے اس کا دماغ خراب تھا اور انتہائی شدید سردی میں کسی نے ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا غبارہ اس پر اچھال دیا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو اس کی توقع کے عین مطابق سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس سے اس نے بہت سے حساب کتاب برابر کرنے تھے۔ وہیں پر رکنا، خبردار، جو وہاں سے 1 انچ بھی ہلنے کی کوشش کی تم نے، وہ نیچے سے ہی چلایا تھا اور محترمہ کو لگا تھا کہ اس کی روح فنا ہو گئی ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بھاگ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور نیچے کی طرف بھاگی تب تک وہ اوپر آ چکا تھا۔ دونوں کی بہت ہی بری قسم کی ٹکر ہوئی تھی۔ اگر وہ اس لڑکی کو نہ پکڑتا تو وہ نیچے جانے کی بجائے سیدھا اوپر چلی جاتی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ اس کی قربت میں کنفیوز ہو رہی تھی، جبکہ یوسف خان اس کے دل کی حالت سے مکمل طور پر انجان تھا۔ یہ سب کیوں کرتی ہو؟ میں نے کل تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ میں بھول گئی ہوں، میری یادداشت تو بہت کمزور ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی تھی۔ میں بھی تمہیں یاد کروا دیتا ہوں۔ اس نے قریب پڑی بالٹی اٹھائی اور اس میں سے 3 غبارے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تمہیں، ارے یہ تو چھوٹے بچوں والے کام ہیں، یہ کام تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چھوٹے بچے تھوڑی ہیں۔ اتنا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کام کون کرتا ہے، لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تو اب تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے غبارہ محترمہ کے سر کے اوپر رکھا تو اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔
اس کا چہرہ سردی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے اور اس کے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ جب بھی سردی میں اس کی یہ حالت ہوتی تھی تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر میں محترمہ کو شدید بخار ہونے والا ہے۔ بچپن میں بھی تو اس طرح کی نشانیاں سامنے آتی تھیں اور محترمہ بہت ہی بری والی بیمار ہو جاتی تھی۔ یوسف خان کی نظروں کے سامنے چھوٹی سی 11 سال کی معصوم بچی گھوم گئی تھی۔ تب بھی وہ بہت ہی سخت بیمار ہو گئی تھی۔ چچی جان اس کے سرانے بیٹھ کر روتی رہتی تھیں اور بانی کی پٹیاں اس کے سر کے اوپر رکھتی رہتی تھیں۔ یوسف نے کبھی بھی اپنی چچی کو کسی کے لیے اس طرح سے پریشان اور روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تب وہ بھی اس لڑکی کے لیے فکر مند ہو گیا تھا۔ غصہ اور ضد اپنی جگہ پر، لیکن وہ لڑکی اسے بہت عزیز تھی۔ بچپن سے ہی اس کی ڈھال بنتا آیا تھا، اس کی حفاظت کرتا آیا تھا۔ خاندان کی کوئی بھی لڑکی کالج نہیں گئی تھی، لیکن اس نے اس لڑکی کو نہ صرف کالج میں داخلہ کروایا تھا بلکہ اس کی دوسری تمام خواہشات بھی پوری کرتا تھا۔ ایک بار محترمہ نے اپنے آغا جان سے فرمائش کی تھی کہ میری فرینڈز کا ٹرپ مری گھومنے کے لیے جا رہا ہے، آپ لوگ مجھے ان کے ساتھ جانے نہیں دیں گے؟ کم سے کم خود ہی فیملی کے ساتھ گھمانے کے لیے لے جائیں، مجھے مری دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ آغا جان نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اب میرے گھٹنوں میں جان ہے کہ میں چل سکوں، اس لیے معذرت۔ یوسف خان نے اس کی بات سنی تھی اور اس نے اگلے لمحے اپنے سیکرٹری کو کال کر کے کل کی میٹنگ کینسل کر دی تھی۔ اس کے جتنے بھی کام تھے اس نے وہ بینڈنگ پر چھوڑ دیے تھے۔ اس رات ہی دانی کو کہہ کر اس نے کزنوں کو انڈائریکٹلی مری چلنے کی پیشکش کی تھی۔ محترمہ کو جب یہ پتہ چلا ان کے تو وارے نیارے ہو گئے، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ آغا جان بھی دل ہی دل میں مسکرا دیے تھے، جانتے تھے کہ یوسف نے یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے کیا ہے۔ وہ سب لوگوں کے سامنے اسے ڈانٹتا بھی تھا، اس پر غصہ بھی کرتا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس کی فکر بھی کرتا تھا۔ اگر کبھی اسے کچھ ہو جاتا تو یوسف کی جان پر بن جاتی تھی۔ ایک بار اسے کالج سے لیٹ چھٹی ہوئی تھی۔ یوسف کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ کالج میں کسی بھی میل کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یوسف زبردستی کالج گیا تھا۔ جب اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تب اس کے بے قرار دل کو قرار ملا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے سامنے کھڑی سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یوسف نے گہری سانس لی اور وہ غبارہ زمین پر پھینک دیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ ورنہ تم بیمار ہو جاؤ گی، وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولا تھا۔ بیمار تو میں ویسے بھی ہو جاؤں گی، اس منحوس نے ٹھنڈا پانی مجھ پر پھینکا ہے۔ دیکھے نا یوسف بھائی، میں پوری کی پوری گیلی ہو گئی ہوں اور آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو بھی گیلا کر دیا۔ وہ واقعی میں شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، چلو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر چینج کرو، اب دانی کو ڈانٹیں گے نہیں، آپ ہر بات میں صرف مجھے ہی ڈانٹتے ہیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ اس نے بے اختیار یوسف کا بازو پکڑ لیا۔ پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے یوسف کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ میں اس سے حساب کتاب برابر کر لوں گا، آپ اسے میرے سامنے ڈانٹیں جس طرح سے مجھے بھی آپ اس کے سامنے ڈانٹتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے؟ میں تمہیں بھی نہیں ڈانٹوں گا اگر تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، مجھ سے جھوٹ نہ بولو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ کیا یہ وجہ ہے جو آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ اس کی آواز سن کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یوسف بھائی، آپ کی باتوں سے اور آپ کی حرکتوں سے صاف نظر آتا ہے کہ میں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے بے تحاشا نفرت کرتے ہیں، آپ کے بس میں ہو تو آپ مجھے جان سے مار دیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا دی تھیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ یوسف بھائی، میں چاہتی ہوں کہ آپ باقیوں کی طرح مجھ سے پیار سے بات کریں، جس طرح سے آپ نمرا کی فکر کرتے ہیں، جس طرح سے آپ اس سے پیار کرتے ہیں، جس طرح سے آپ دانی سے محبت سے بات کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے ویسے ہی بات کریں، لیکن یوسف بھائی، آپ نے کبھی بھی مجھ سے دھیمے لہجے میں بات نہیں کی۔ آپ کے لہجے میں ہمیشہ ہی میرے لیے غصہ ہوتا ہے۔
یہ سب کچھ دیکھ کر میرے دل کو بہت تکلیف ملتی ہے۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی امی کے ساتھ ہی مر جاتی، تو مجھے آج یہ دن اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ یوسف نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے نکلتا ہوا ہر آنسو آج یوسف کے دل پر پگھلا ہوا سیسا بن کر گر رہا تھا۔ دوبارہ کبھی بھی یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، مرے تمہارے دشمن، یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کے چہرے کی طرف جھکا تھا، اور دوبارہ کبھی مجھے بھائی بھی مت کہنا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، یہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا تھا، جبکہ وہ بے وقوف عورت اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سوچنے لگی تھی، اب کیا انہوں نے مجھ سے کزن والا رشتہ بھی ختم کر دیا ہے؟ آخر میری غلطی کیا ہے اللہ جی؟ مجھے ان سے یہ سب کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ سب کچھ مجھے اپنے دل میں ہی رکھنا چاہیے تھا، میں بھی بے وقوف ہوں۔ وہ روتی ہوئی نیچے جا رہی تھی اور یوسف فیصلہ کن انداز میں اپنے آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آغا جان غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تم اس لڑکی کو تنگ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے تو شادی نہیں کر رہے ہو آغا جان؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس لڑکی سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں، مجھے بس وہ اچھی لگتی ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے وقوف ہے، نادان ہے، کم عقل ہے، تمہیں اس کی کوئی بھی بات پسند نہیں ہے، اب اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک اس کی بے وقوفی اور کم عقلی کا سوال ہے تو میں سب کچھ اسے پیار سے سمجھاؤں گا اور پیار سے سکھاؤں گا۔ تم پیار کا مطلب بھی جانتے ہو یوسف؟ یہ کہہ کر وہ طنزی انداز میں ہنسنے لگے تھے، جو کہ یوسف نے بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ آغا جان، اب آپ زیادتی کریں، آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا تھا، تو تم میری بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ جی، اور اگر اس نے اس نکاح سے انکار کر دیا تو میں اس سے زبردستی شادی کر لوں گا۔ میں یہ بات پہلے ہی کلیئر بتا رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ تمہیں ماننا ہوگا۔ یہ سن کر گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ پھر آپ تھوڑے دن انتظار کر لیں، کیونکہ ابھی وہ کافی غصے میں اور ابھی مجھ سے چڑھی ہوئی ہے۔ پہلے مجھے اسے بتانا ہوگا کہ یوسف صرف غصہ کرنا ہی نہیں جانتا، یوسف کو پیار کی زبان بھی آتی ہے، اپنی حد میں رہ کر۔ یوسف کہیں ایسا نہ ہو کہ آغا جان مجھے پتہ ہے کہ میری حدود کیا ہیں، آپ ٹینشن فری ہو جائیں، یہ کہہ کر وہ دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اور پھر اس رات یوسف صاحب، جو کہ 3 گاؤں کا سردار، بے حد مغرور شہزادہ، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گاؤں کی لڑکیاں ترستی تھیں اور جس میں یونیورسٹی کی سب لڑکیاں مرتی تھیں، مگر اس نے کبھی نگاہ اٹھا کر بھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوٹیوب اور گوگل پر سرچ کر رہا تھا کہ ایک لڑکی کو کیسے ایتھیکل وے میں امپریس کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسے کام کرتا ہوا دیکھ لیتا تو غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا۔ جب اسے یوٹیوب اور گوگل سے کوئی مدد نہ ملی تو اس نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ تو آگے پورا کا پورا استاد تھا، ادھر یوسف اس سے سوال کرتا اور ادھر وہ یوسف کو ٹپس دیتا۔ رات کے 3 بجے یوسف سویا تھا، لیکن ابھی تک اس کا دل پرسکون نہیں ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے، اور پھر اس کے بعد سے یوسف کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ پہلے کی طرح اسے ڈانٹتا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی پیار سے بات کرتا تھا۔ اب تو وہ اسے چپتی پٹتی تھی، اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ ڈرتی تھی، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ اس کی آنکھوں سے کنفیوز ہو جاتی تھی۔ جس انداز میں یوسف اسے دیکھتا تھا وہ انداز ہی بہت دلربا ہوتا تھا۔ اسے کبھی بھی کسی نے نظروں سے نہیں دیکھا تھا، جن نظروں سے یوسف اسے اپنی گہری نیلی رنگ کی جھیل آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ چچی جان کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ چچی جان، یوسف بھائی مجھے گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہائے میرے اللہ، یہ کس طرح کی باتیں کرے؟ چچی جان، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ کیا تمہیں اس کی آنکھیں غصہ دلاتی ہیں؟ نہیں، میرے دل کی حالت تھوڑی سی عجیب ہو جاتی ہے۔ بے وقوف، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اس کا اس طرح سے دیکھنا اچھا لگتا ہے، مگر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ میری جان تجھ پر قربان،
یہ کہہ کر چچی نے پیار سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ بیوقوف عورت، یہ کنفیوز ہونا نہیں ہوتا، یہ پسندیدگی ہوتا ہے۔ میں انہیں پسند کرتی ہوں، لیکن وہ تجھے پسند کرتا ہے۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتا؟ تو نے دیکھا نہیں کیسے تیرے لیے اپنا میٹھا اور اچھا بن گیا؟ یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ گرگٹ بن گیا۔ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ چچی نے اسے لتارا تھا تو وہ منہ بنا کر لیٹ گئی تھی، لیکن اب اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں، اتنا تو اسے بھی یقین تھا کہ یوسف کے دل میں اس کے لیے پسندیدگی ہے اور وہ یہ سب کچھ اسے امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اب وہ یوسف کو تنگ کرنا چاہتی تھی، اس لیے جان بوجھ کر بچی بنی رہی تھی۔ وہ اس کی پسندیدہ نگاہوں کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، بلکہ اکثر ہی اسے بھائی بول کر تنگ کرتی تھی۔ اب یوسف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ایک دن یوسف نے اسے روک لیا اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ اپنی گردن جھکا لی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ یوسف کو صاف الفاظ میں انکار کر دے گی، اب الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، لفظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کیا تم میری سردارنی بننا پسند کرو گی؟ آپ کبھی مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ ایک معصوم سی آواز اس کے لبوں سے نکلی تو یوسف دل و جان سے اس پر قربان ہو گیا۔ اگر کبھی تمہیں ڈانٹا تو میری جان لے لینا۔ آپ اسٹامپ پیپر پر سائن کر دیں گے؟ میں ہر جگہ پر سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، تو تم صرف ایک بار حامی بھرو، آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ اس نے سوچنے کے لیے بھی ڈھیر سارا وقت مانگا تھا، پھر جب اس نے آغا جان کے سامنے ہاں کی تو یوسف کی تو مراد بڑھائی تھی۔ ابھی ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن رخصتی 2 سالوں کے بعد طے پائی تھی۔ یوسف کے پال یہ اس نے چودھری کے خاندان سے ہر قسم کا رابطہ بھی ختم کر دیا تھا، کیونکہ اسے اپنی عزت، خودداری اور محبت ہر چیز سے اہم تھی۔ فوزیہ کی وہ بھی ابھی عزت کرتی تھی، اس کے سارے راز اس نے اپنے دل میں دبا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن جو چیز اس کے شوہر کو پسند نہیں تھی اور اس کے لیے بھی ناپسندیدہ بن چکی تھی، اسی وجہ سے یوسف کے دل میں اس کے لیے عزت بھی مزید بڑھ گئی تھی۔ تقریباً 3 سالوں کے بعد ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ اپنے لیے جیسا شوہر چاہتی تھی، یوسف اس اسٹینڈرڈ پر پورا اترا تھا۔ اس نے غصہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا اس لڑکی کو پیار کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔